أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहम्दिल्लाहि ताला आज हम इरफानुल हिदाया यूके के प्लेटफॉर्म से निकात पजीर सिरतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरीज़ के दूसरे सेशन में हाजिर हैं। आज की नशिस्त का उन्वान है क़ब्ल अज़ बिअसत अरब और मक्का की हालत। तो आइए जानते हैं उस शहर के बारे में जिसे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत बनने का शर्फ हासिल हुआ। वो शहर जिसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कस्में खाईं, वो शहर जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू मुझे तमाम शहरों से ज़्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे मजबूर ना करती तो मैं तेरे सिवा कहीं और ना रहता। मक्का मुकरमा को ये अज़मत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की वजह से हासिल हुई। तो आइए देखते हैं आका इस्लाम की आमद से कबल वहाँ के क्या हालात थे। अहले लुगत के नज़दीक अरब और आराब के माना फसाहत, ज़ुबान आवरी, खुशबयानी और ज़ुबान दानी के हैं। चूँकि अहले अरब अपनी फसाहत और बलागत, ज़ुबान आवरी और खुशबयानी के सामने सारी दुनिया को कमतर समझते थे, इसीलिए वो दूसरी अक़वाम को अजम यानी गूंगा कहकर पुकारते थे। अरब एक ऐसा जजीरा नुमा है जिसके जनूब मगरब में बहीरा अहमर, जनूब में खलीज अदन, जनूब मशरक़ में बहीरा अरब और शमाल मशरक़ में खलीज फ़ारस और शुमाल में मुल्क इराक़ और शाम हैं। हिंदुस्तान और अरब में बहीरा अरब हायल है। सरज़मीन अरब अपने रकबे और अपनी जोग्राफियाई हदूद के लिहाज से तकरीबन 33 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से अपनी अपनी खुसूसियात की वजह से मुनफरिद और मुमताज़ हैं। यमन गुलपोश वादियों का खित्ता है। ताइफ का पहाड़ी सिलसिला शादाबी और हरियाली का इस तरह अमीन है कि बरे सगीर की जन्नत नज़ीर वादियों और गुलरंग सवेरों को भी रश्क आता है। जुग्राफिया दानों ने अरब को 5 हिस्सों में तकसीम किया है: यमन, हिजाज, तहामा, नजद और यमामा। इसी तरह अखलाक व आदात के एतबार से देखा जाए तो उसको भी 3 तबकात में तकसीम किया गया है: बदवी, मतहज़र और हज़री। बदवी ये वो लोग थे जो खाना बदोश थे और वो किसी एक जगह मुस्तकिल रिहाइश नहीं रखते थे, बल्कि जहाँ कहीं भी उन्हें ज़िंदगी के आसार नज़र आते वहीं खैमे नस्ब कर देते। अरब की सकाफ़ती तमद्दुनी माशी ज़िंदगी पर उनके असरात आज भी नुमायाँ हैं। उनकी ग़िज़ा दूध और गोश्त थी। गर्मियों के मौसम में जब गर्मी शिद्दत इख्तियार कर जाती तो नहरों और चश्मों के कुर्ब जवार में आबाद हो जाते। वो ख़रीदो फ़रोख्त और लेन देन के मामलात में ये शहर में बसने वालों को ज़रा कम ही अपने एतमाद के लायक समझते, फितरतन और इरादतन उनसे ला ताल्लुक़ ही रहते। अहले शहर को बददियानती और मकरो फ़रेब के मुतरादफ़ात में शुमार करते, क्योंकि उनके अपने मजाज में अक्खड़पन का उनसर बहुत नुमायाँ था और वो उस पर फ़ख्र करते थे। उन्हें अपनी फसाहत व बलागत पर भी नाज था। बहरहाल शहरी ज़िंदगी के बारे में उनका अपना नुक्ता नज़र था। महबान नवाज, जूदो सखा, जहानत व फतानत, सब्र व क़नाअत, नस्ली तफाखुर, तबीयत में सख्ती और दुरुस्ती, दुश्मनी और इनाद और आज़ादी इजहार उनकी इम्तियाज़ी खुसूसियात थीं। ज़िंदगी बसर करने का यह नुक्ता नज़र और सोच का ये अंदाज़ मस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पर मुहित था और ये इज्तिमाई मजलिसी रवैया अरब माशरे में आज भी महसूस किया जा सकता है। दीन के मामले में ये हमेशा अपने आबा अजदाद की अंधी तकलीद करते थे। पत्थरों, दरख्तों, अफलाक, सितारों की परस्तिश करते। बसा औकात छोटी सी बात पर उनमें ना ख़त्म होने वाली जंगें छिड़ जाती, कबायली लड़ाइयों का एक सिलसिला शुरू हो जाता और अरसा दराज तक एक दूसरे के खून के प्यासे रहते। उनके यहाँ कवानीन बाकायदा किताबी सूरत में मौजूद ना थे। उर्फ को कानून का दर्जा हासिल था और कबीले की हाकमियत और सरदारी के लिए भी कोई ख़ास तरीक़ाकार वज़ा ना था, बल्कि क़ुव्वत व ताकत और असर व नफूज़ के बलबूते पर हाकमियत और सरदारी हासिल की जाती।
اور پھر اسے وراثتاً ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کر دیتے، اور جب ان میں کوئی اختلاف رونما ہوتا تو اسے ختم کرنے میں ناکام ہوتے تو پھر اسے عرفا کے ہاں پیش کر دیتے جو مروجہ قانون کے مطابق فیصلہ کر دیتے۔ اسی طرح دوسرا قبیلہ متحضر، ان کو اپنی عادات و اخلاق، تہذیب و تمدن، عبادات و معاملات، رسم و رواج میں یہ بھی بدویوں کی طرح ہی تھے، سوائے سامان معیشت کے جو ان کے پاس بڑی وافر مقدار میں تھا۔ پانی کی قلت ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھی، بڑی بڑی نہروں اور چشموں پر خیمہ زن تھے۔ انہوں نے بانس اور کھجور کے درختوں سے کچھ مکانات بھی تعمیر کیے تھے، اور ان کا پیشہ زراعت و کھیتی باڑی تھا، اور اپنے قریب کی زمین کو آباد کرنے کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ حضری یہ عرب کے بڑے بڑے شہروں میں بسنے والے تھے۔ بدعنوانی اور بددیانتی، بغاوت و سرکشی، مکر و فریب، اخلاقی گراوٹ اور ذہنی پستی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ معاشرہ فسق و فجور اور زنا و شراب کے جہنم میں جل رہا تھا۔ شرف انسانی کی ہر قدر پاؤں تلے رون دی گئی تھی، اور کوئی بھی خیر و شر کی کوئی بھی ان میں ہنر اس کا باقی نہیں رہا تھا۔ نیکی اور بھلائی کا فرق مٹ گیا تھا۔ سماج جاہ و منصب، مال و دولت کی ہوس کا شکار تھا، اور کسب و افطرا کا شمار خوبیوں میں ہونے لگا تھا۔ پورا معاشرہ ہی نفسانی خواہشات کی زلف گراگیر کا اسیر ہو چکا تھا۔ دینی اور اخلاقی اقدار کو پس پش ڈال دیا گیا تھا، اور آسمانی مذاہب کی تعلیمات مسخ ہو چکی تھیں۔ ان کی اکثریت اپنے مجالس میں عریانی اور فحاشی پر مبنی کلام کو سنتی تھی، اور کوئی بھی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ اقوام و قبائل کے اعتبار سے ایک اور تقسیم، مورخین عرب نے عرب کو اقوام و قبائل کے اعتبار سے ابتداً دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے، عرب بعیدہ اور عرب باقیہ۔ عرب بعیدہ اس سے مراد وہ قبیلے اور خاندان ہیں جنہیں گردش لیل و نہار نے تباہ کر دیا تھا، اور ان کا نام و نشان اور آثار بھی مٹ چکے ہیں۔ ان کے فنا ہونے والے مشہور قبائل میں عاد، سمود، سمد، جدلیس اور جرہم الاولیٰ ہیں۔ بعض عرب مورخین کا خیال ہے کہ عرب بعیدہ کے قبائل بالکل تباہ نہیں ہوئے، بلکہ ان کی نسل موجود ہے جنہیں تاریخ میں عمالقہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دوسری تقسیم عرب باقیہ، یہ دوسری تقسیم ہے۔ اسے دو بڑی مشہور شاخوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک شاخ عرب عاربہ کہلاتی ہے، اور دوسری عرب مستعربہ کے نام سے معروف ہے۔ عرب عاربہ یہ وہ قبائل ہیں جن کا سلسلہ نسب قحطان تک جا پہنچتا ہے، جو ملوک یمن کا رئیس تھا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس طبقے میں سے پہلا شخص تھا جس نے عربی زبان میں گفتگو کی۔ قحطان کی اولاد کو بھی دو سلسلوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک اس کا بیٹا یارب ہے جس نے مملکت یمن کی بنیاد رکھی، اور دوسرا اس کا بیٹا جرہم جس نے مملکت حجاز کی بنیاد رکھی۔ تو یارب کی اولاد مختلف علاقوں میں آباد ہوگی، جس میں تقریباً 60 قبیلوں نے ایام جاہلیت میں بڑی شہرت پائی، اور ان کی اصل تعداد بہت زیادہ تھی، اور یہی عرب کے اصل باشندے تھے۔ عرب مستعربہ یہ عدنان کی اولاد میں سے تھے، اور عدنان خود حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مادری زبان عبرانی یا سریانی تھی۔ بنی قحطان کا قبیلہ جرہم جب مکہ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ پہلے سے ہی وہاں سکونت پذیر تھے۔ اس قبیلے نے بھی وہیں سکونت اختیار کر لی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی قبیلہ جرہم کی ایک خاتون سے ہوئی، اور اسی قبیلے سے آپ نے اور آپ کی اولاد نے عربی زبان سیکھی، جس کی وجہ سے انہیں عرب مستعربہ کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی یہ عرب اکثریت جو عرب مستعربہ کی ہے وہ عرب میں رہتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو یمن سے تباہ کن سیلاب کی وجہ سے ترک وطن کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے جنہوں نے بعد ازاں 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر لی۔ تو قریش کا جد اعلیٰ کون تھا، اور سب سے پہلے قریش کا لقب کسے ملا، اور اس قریش کی تاریخ کا آغاز کیسے ہوا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اطہر میں نضر بن کنانہ کا نام پاتے ہیں، جس کے 2 بیٹے تھے، مالک اور رخامد۔ ماہرین انساب نے بیان کیا ہے کہ قریش کا لقب سب سے پہلے فہر بن مالک یا نضر بن کنانہ کو ملا ہے۔
حضرت زبیر بن بکار اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ قریش کا لقب سب سے پہلے فہر بن مالک کو ملا تھا، اسی لیے فہر اور اس کی اولاد ہی قریش ہیں۔ اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ قریش ان کا لقب نام تھا اور فہر ان کا لقب تھا۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چن لیا، پھر بنو کنانہ میں سے قریش کو بزرگی عطا فرمائی، اور پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو فضیلت عطا کی، اور بنو ہاشم میں سے مجھے ممتاز کیا۔ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چن لیا اور قریش کو بنو کنانہ میں سے پسند فرما لیا، اور ہاشم کو قریش میں سے فضیلت دی اور مجھے بنو ہاشم سے منتخب فرما لیا۔ تو قریش کو قریش کہنے کی بھی مختلف روایات ہیں۔ اس کا معنی امام شعبی کے نزدیک تکریش بمعنی تفتیش کے ہے۔ اس خاندان کے آباء و اجداد غریب اور نادار لوگوں کو تلاش کر کے ان کی ضروریات و حاجات پوری کرتے تھے، اور حجاج کرام کے حالات دریافت کرتے اور ان کی مدد اعانت بھی کیا کرتے تھے، اس لیے بھی انہیں قریش کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زبیر بن بکار روایت کرتے ہیں کہ قریش قرش کی تصغیر ہے، اور قرش ایک آبی جانور ہے جو تمام سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے، لیکن اسے کوئی جانور نہیں کھا سکتا، وہ سب جانوروں پر غالب آ جاتا ہے مگر اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ گویا وہ سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے۔ چونکہ یہ خاندان بھی دوسرے خاندانوں سے بزرگ، برتر اور زبردست قوت و طاقت والا ہے، اس لیے بھی اسے قریش کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قریش تقرش سے ہے، جس کا معنی کسب کرنے اور کمانے کے ہیں۔ یہ لوگ تجارت میں بہت مہارت و دسترس رکھتے تھے اور اس میں ان کو عالمی شہرت حاصل تھی، اسی بنا پر یہ خاندان اس لقب سے معروف ہوا۔ تو قبائل عرب میں قریش بہت بڑا قبیلہ تھا جس کی متعدد شاخیں تھیں، مگر یہ تمام شاخیں دو اقسام پر مشتمل تھیں، قریش الظواہر اور قریش البطح۔ تو قریش الظواہر جو ہے مکہ مکرمہ کے ظاہر یعنی پشت پر آباد ہوئے، اس لیے ان کو یہ لقب دیا گیا، اور یہ کسی ایک جگہ قرار نہیں پکڑتے تھے۔ انہوں نے بدویانہ زندگی اختیار کی اور وہ مال مویشی کے چارہ اور پانی کی جستجو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہتے، اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھتے، اور قبائلی جنگوں کا سلسلہ دراز سے دراز ہوتا رہتا تھا۔ قریش البطح یہ وہ ہیں جنہوں نے حرم شریف کے گرد و نواح میں سکونت اختیار کی، اور تجارت و اقتصادیات کا محکمہ انہی کے ہاتھ میں تھا، اور یہ لوگ اہل ثروت و رئیس تھے، اور ان کے تجارتی مراسم شام، عراق، یمن، حبشہ سے استوار تھے، اور معاشرتی امور و مسائل پر بھی ان کی گرفت مضبوط تھی، اور ان کی سماجی حیثیت کو بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس طرح سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فلسطین ملک شام میں اقامت پذیر تھے، اور یہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ابھی آپ ایام شیر خوارگی میں ہی تھے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے خلیل، ہم کعبہ کی تطہیر و تنظیف اور تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کو اس عظیم الشان خدمت پر مامور کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی نشاندہی کر دیں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے طواف اور سجدوں سے آباد کریں، اور اپنے چہیتے لخت جگر اور رفیق حیات کو اس سنسان بیابان میں چھوڑ آئیں۔ ادھر جبرائیل امین براق لے کر حاضر خدمت ہوئے، اور تعمیل ارشاد ربانی میں تاخیر نہ ہونے پائے فوراً سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے اپنی مؤنث غم گسار زوجہ محترمہ اور اپنے معصوم اور شیرخوار بچے کے ساتھ آپ براق پر سوار ہوئے تاکہ اس تاریخی سفر کا آغاز کریں۔ دوران سفر جب کسی بستی سے گزر ہوتا تو آپ جبرائیل امین سے دریافت کرتے، کیا یہی ہمارا مقصود سفر ہے؟ کیا یہی ہماری منتہا منزل ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے، نہیں، ابھی آپ کا سفر جاری ہے۔ چلتے چلتے آپ ایک ایسے خطہ زمین پر پہنچ گئے جہاں ہر طرف خاردار جھاڑیاں اور ببول کے درخت تھے، ہر سو خشک اور بے آب و گیا گھاٹیاں جلوہ نما تھیں، اور یہی ان کی منزل مکہ مکرمہ تھی۔
बैतुल्ला शरीफ की जगह उस वक़्त एक नाहमवार सुर्ख टीला था। उसे देखकर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल अमीन से दरियाफ्त किया, क्या यही जगह बैतुल्लाह की है जिसकी तामीर का हमें हुक्म मिला है? जिब्राईल अमीन अर्ज़ गुज़ार हुए, इस सुर्ख टीले की जगह आपको बैतुल्लाह शरीफ तामीर करना होगा। चुनांचे आप अपनी रफ़ीका हयात और लख्ते जिगर को जमजम वाली जगह पर एक दरख्त के नीचे बिठाकर आराम और इस्तराहत की तलकीन फरमाते हुए वापस चल पड़े। वहाँ ना तो पानी का नामो निशान था और ना ही ज़िंदगी के बका के कोई ज़ाहिरी आसार नज़र आते थे, ना ही करीब कोई इंसानी आबादी थी। अलबत्ता अतराफ़ कनान में कबीला जरहम आबाद था, जो बाद में सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के इज़्दिवाजी सिलसिले से मुंसलिक हो गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने थोड़ी सी खजूरें और पानी के चंद घूंट अपनी वफाशियार बीवी और लख्ते जिगर के सुपुर्द की और वापसी का इरादा किया, क्योंकि बारगाह ऐसी से वहाँ क़याम की इजाज़त ना थी। जब वापस चलने लगे तो जानसार रफ़ीका हयात ने अर्ज़ किया, इस लकोदक सहरा और चटियल मैदान में हमें अकेला और तन्हा छोड़कर आप कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? यहाँ ना तो कोई मुअन्नस व मददगार है और ना हयात नापायदार को सहारा देने के लिए कोई चीज़ मौजूद है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और चुप साध के चलते रहे। रुखे अनवर फेर कर उनकी तरफ देखा भी नहीं। सैयदा हाजरा ने मोहब्बत भरे लहजे में पुकारा कि आप इन खुश्क पहाड़ों और गर्म रेगिस्तानों में हमें किसके सुपुर्द किए जा रहे हैं? आपने फिर भी नजर इल्तिफात ना की तो सैयदा हाजरा वर्ता हैरत में पड़ गईं। बारे खुदाया, मेरा रहीम और शफीक शोहर आज इस कदर बेइल्तिफाती और बेरुखी का मुजाहरा क्यों कर रहा है? फिर ख्याल आया, शायद यही मशीयत ऐज़ी हो। चुनांचे इस्तिफसार करती हैं कि क्या आपको अल्लाह जल्ल शाना ने हमें यहाँ छोड़ जाने का हुक्म दिया है? तब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, यही मशीयत ऐज़ी है। ये सुनते ही सैयदा हाजरा तमानियत और सुकून के साथ अर्ज़ करती हैं, फिर आप बड़े शौक़ से तशरीफ़ ले जाएं। हमें कोई चीज़ ज़ाय नहीं कर सकती, हमें उसका पूरा भरोसा और सहारा है। वही हमारा मुहाफ़िज़ और निगहबान है। सैयदा हाजरा वापस लौट आईं और अपने नूर नज़र लख्ते जिगर को गोद में लेकर उस सुनसान चटियल मैदान में बेयारो मददगार बैठ गईं। यहीं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हुए। अपने वालिद ग्रामी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की और आपकी शादी कबीला जरहम में हुई। 12 बेटे हुए जो कि बाद अज़ां 12 कबीलों के सरदार और जद्दे आला बने। अब मक्का मुकरमा को देखते हैं। ये मुक़द्दस बस्ती और ये मरकज़ ताज़ीम और तकरीम, दुनिया के बुतकदों में पहला ये घर खुदा का, जिसकी आज़मत और इफ़्फ़त में कोई इसका सानी नहीं। इसके चश्मे फैज़ से पूरा आलम इंसानियत मुस्तफ़ीज़ हो रहा है और यही मुक़द्दस ख़ित्ता पूरी धरती की तख्लीक का बाइस बना है। इसकी तौसीफ़ व तहमीद में कुरान हकीम, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तारीख़ आलम के औराक मुज़य्यन व मामूर पड़े हैं। इसके जो नाम मुबारका हैं, चंद अर्ज़ करती चलूँ। अस्माए मुक़द्दसा मक्का मुकरमा और मदीना तैयबा के इस कदर अस्मा हैं, बहुत कसरत से हैं, जो दूसरे शहरों के नहीं। मक्का मुकरमा के अस्मा तो बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में 18 मुकामात पर इनका ज़िक्र किया है और कायदा ये है कि अस्मा की कसरत मुसम्मा की इज़्ज़त व अज़मत और शर्फ़ व मजद पर दिलालत करती है। तो एक नाम इसका मक्का है, जिसका कि कुरान पाक में भी ज़िक्र है। तो मज़कूरा एक आयत करीमा है जिसमें कि मक्का मुकरमा का नाम है, उसमें लफ्ज़ मक्का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ तक उसके मादा इश्तिक़ाक़ का ताल्लुक़ है तो ये लफ्ज़ मक्कुन से मुश्तक़ है, यानी जिसका माना है धकेलने और जज़्ब करने के। चूँकि ये शहर बहुत ज़्यादा आबाद है और चलने और तवाफ़ करने में ज़्यादा भीड़ की वजह से लोगों को धक्के भी लगते हैं। इसकी ये भी सिफ़त है कि ये गुनहगार इंसानों के गुनाहों को जज़्ब कर लेता है और इसके मादा इश्तिक़ाक़ में ज़ालिम और जाबिर को तबाह व बर्बाद करने के माना भी पाए जाते हैं। चूँकि ये जाबिर और ज़ालिम को तबाह व बर्बाद कर देता है, इसलिए इसे मक्का कहते हैं। मक्का ऐसी जगह को भी कहा जाता है जो अपनी मक़नातीसी क़ुव्वत से लोगों को अपनी तरफ खींच ले। चूँकि इस सरज़मीन पर अल्लाह का मुक़द्दस घर है, जिसके बाइस लाखों लोग इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इस शहर दिलरुबा को बक्का भी कहते हैं।
قرآن مجید میں اس نام کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ پہلا گھر جو تعمیر کیا گیا مکہ، جو بڑی برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو اسے بکہ بھی کہتے ہیں، اور وہ اس لیے کہ یہاں بڑے بڑے ظالم اور بہت جابر لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ ہر قسم کا متکبر، جو بھی یعنی کہ جتنا بھی اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا ہے، یہاں آ کر پست اور عاجز ہو جاتا ہے، اور اس کی طرف برا ارادہ کرنے والا ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کو بکہ کہتے ہیں۔ امام ابراہیم، امام زہری اور اکرمہ کا بیان ہے کہ بیت اللہ شریف اور اس کے ارد گرد کا علاقہ تو بکہ ہے اور باقی تمام شہر مکہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ بکہ صرف بیت اللہ شریف ہے۔ اس کے علاوہ اس کو بیت العتیق کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس نام کا بھی ذکر ہوا ہے۔ یہ قربانی کا محل بیت اللہ شریف نہیں بلکہ مینا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مینا کی تمام پہاڑیاں قربانی کی جگہ ہیں، تو اس سے واضح ہوا کہ آیات مقدسہ میں بیت العتیق مکہ مکرمہ کو کہا گیا ہے، نہ کہ بیت اللہ شریف کو۔ اسے مسجد الحرام کے نام سے بھی اللہ رب العزت نے اس خطاب سے بھی سے نوازا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی قرآن کریم میں جب صلح حدیبیہ کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ بھی مسجد حرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جڑ، والدہ، ام کا معنی ہے، تو یہ وہ وادی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ تسمیہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ شہر عزت و تکریم میں دنیا بھر کے شہروں سے بزرگ و برتر ہے، چونکہ اسی کو پھیلا کر قرۂ ارضی وجود میں آیا ہے، اسی لیے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ کی فضیلت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اس پوری کائنات ارضی میں وہ برکت والی جگہ اور رحمتوں والا مقام ہے جسے اللہ رب العزت نے دنیا بھر کے شہروں میں سے ایک اعلیٰ و مقدس شہر کی حیثیت عطا کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شہر دل نواز کو، اس مرکز بخشش کو، خلعت انوار میں لپٹے ہوئے اس شہر کو، شہر بے مثال کو اپنے برگزیدہ بندے، سب سے افضل انسان اور سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت کے لیے منتخب کیا، اور اپنے دین کی ترویج و فروغ کے لیے اور اپنے گھر بیت اللہ شریف اور اس کے حج کے لیے اسی شہر کو منتخب فرمایا۔ اسی وجہ سے اس شہر کو جہاں بھر کے شہروں میں فضیلت و برتری حاصل ہے۔ سرزمین مکہ وہی جگہ ہے جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے لوگوں کو دعوت عام دی تھی۔ یہ شہر خوباں، محبت وحی اور نزول ملائکہ کا مرکز، انبیاء و اولیاء کا ٹھکانہ و مدفن، ہر چیز کی پیدائش کا موجب و سبب اور ہر انعام خداوندی کی بنیاد ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں جن کی زیارت سے جہاں ایمان کو حلاوت و چاشنی ملتی ہے، وہاں اسے استقرار اور استحکام بھی ملتا ہے۔ انہی میں سے مقام ابراہیم ہے، صفا و مروہ ہے، آب زمزم اور حجر اسود ہے، حتیٰ کہ یہ وہی شہر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ہے، جس میں ادا کی جانے والی ایک نماز 1,00,000 نماز کا اجر و ثواب اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ اس کے ارد گرد 300 انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں۔ یہ مرجع خلائق شہر امن ہے۔ اس میں داخل ہونے والے کو امن و امان مل جاتا ہے۔ خون ریزی اور صفاکی کی یہاں ممانعت ہے۔ کسی بھی انسان کا حق و ناحق خون یہاں نہیں بہایا جا سکتا۔ عظمت و بزرگی والے شہر میں حلال تو درکنار، حرام جانور کا شکار بھی گناہ ہے۔ اس کے درختوں اور شاخوں کو کاٹنا بھی حرام ہے۔ اس قدر امن والا شہر ہے کہ ہر ذی روح اور غیر ذی روح اس کے سائے میں محفوظ و مامون ہے۔ یہاں قدم قدم پر عافیت کے شامیانے نصب ہیں۔ امن و سکون اور رحمتوں کا بحر بے کنار وہ عظیم الشان شہر ہے جس کی عظمت اور فضیلت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، اے حبیب مکرم، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔
इसी तरह सूरह 3 में फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, अंजीर की कसम और जैतून की कसम और सीना के पहाड़ तूर की कसम और उस अमन वाले शहर मक्का की कसम जहाँ अमीन आया और जिसने उसे मामून बना दिया। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद नबवी में एक नमाज दूसरे मस्जिद की निस्बत 1000 गुना फजीलत रखती है, सिवाय मस्जिद हराम के। मस्जिद हराम में एक नमाज इससे भी 100 गुना बढ़ जाती है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, मस्जिद नबवी में एक नमाज 50,000 गुना फजीलत रखती है और मस्जिद हराम में एक नमाज पर 1,00,000 गुना सवाब मिलता है। एक और मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम की फजीलत मस्जिद नबवी पर बेआईन ही इसी तरह है जिस तरह बाकी मस्जिदों पर मस्जिद नबवी। इस शहर मक्का की मोहब्बत हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रगो-पै में इस तरह से रायत कर गई कि मुशरिकीन के रूह फरजा और जाँ गुदाज मुजालिम के बावजूद इसकी जुदाई का सदमा नाकाबिल बर्दाश्त था। आपके दिल में कभी से छोड़ने का ख्याल तक ना आया था। जब नामुसाइद हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला ने तर्क वतन करके मदीना तैयबा को तौहीद खुदाबंदी और तबलीग इस्लाम का मरकज़ बनाने का हुक्म दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तारीकी में जब हर सू खामोशी और सन्नाटा था, इस मुक़द्दस शहर से रुखसत होते हुए हसरत भरी निगाहों से इसके दरो दीवार और हजर शजर को देखकर फरमाया, ए मक्का तो कितना ज़ीशान शहर है और मुझे किस कदर महबूब और मरगूब है। अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी दूसरी जगह क़याम ना करता। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी ने मक्का मुकरमा में रमज़ानुल मुबारक पाया और उसके रोज़े रखे और तरावीह अदा की तो उसे किसी दूसरे मुकाम की निस्बत यहाँ उसे 1,00,000 रमज़ान शरीफ का अजर व सवाब मिलेगा और इसके अलावा उसे हर दिन और रात के बदले में एक गुलाम आज़ाद करने का अजर भी मिलेगा और हर रोज़ 2 घोड़ों का बोझ अल्लाह की राह में खैरात करने का सवाब भी हासिल होगा। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि जो शख्स मक्का मुकरमा में एक दिन बीमार हो गया, इस बीमारी की वजह से वो रोज़मर्रा के नेक अमाल बजा ना ला सका तो अल्लाह जल्ल शानहू उसे न सिर्फ उस दिन के अमाल के अजर से नवाजता है बल्कि 7 साल के अमाल के बराबर अजर अता करता है और अगर वह मुसाफिर हो तो उसको अजर इससे भी बढ़कर अता किया जाता है। अल्लामा क़ुज़वैनी एक रवायत नकल करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने मक्का की गर्मी पर एक साथ भी सब्र किया तो उसे जहन्नम 100 साल के फासले तक उससे दूर कर दी जाएगी और जन्नत 200 साल की मुसाफत उसकी करीब कर दी जाएगी। ये शहर ना तो मुझसे पहले किसी के लिए हलाल हुआ और ना ही मेरे बाद जंग के लिए होगा। मेरे लिए भी दिन में थोड़ी सी देर के लिए हलाल हुआ था। इस मुक़द्दस शहर के कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला से क़यामत के दिन 70,000 इंसान उठाए जाएंगे जो बग़ैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे और उनमें से हर एक आदमी 70,000 लोगों की शिफाअत करेगा और उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की मानी चमक रहे होंगे। एक और रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और मदीना तैयबा तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में मक्का मुकरमा का इश्तियाक दिल पर गालिब आया। तो जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया, आपके कल्ब अथर में मक्का मुकरमा का इश्तियाक बढ़ गया है। तो आपने फरमाया, जी हाँ। तो इस पर जिब्रील अमीन ने एक आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, ए हबीब, जिस अल्लाह ने आप पर कुरान यानी कुरानी तालीमात की तबलीग को फ़र्ज़ फरमाया वही आपको पहली जगह ले जाएगा। कर्ज़े कि अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम में से अंबिया कराम को मुंतखब किया, फिर उनमें से रसूलों को चुना, रसूलों में से औलुल अज़्म रसूलों का इंतखाब किया, फिर इसके बाद अपने उन तमाम औलुल अज़्म रसूलों में से अपने खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अपने हबीब आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब फरमाया और फिर उन दोनों के लिए बेहतरीन और बुजुर्गी वाली जगह मक्का मुकरमा को पसंद किया जहाँ मनासिक हज अदा किए जाते हैं और जहाँ का दाखिला आजज़ी और इनकिसारी तहारत और पाकीज़गी और एहसास बंदगी के साथ नंगे सर
اور دنیاوی لباس ترک کر کے احرام پہنے ہوئے ہوتا ہے۔ بس یہی شہر تمام شہروں سے بہتر اور افضل ہے۔ تو آئیے تعمیر کعبہ کے مختلف ادوار پہ ایک نظر ڈالتے ہیں کہ عرض بیت اللہ کی تخلیق کیسے ہوئی۔ یہی وہ مقدس و بابرکت خطہ ہے جو پوری کائنات ارضی کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اسی سے ساری زمین کو پھیلایا گیا ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 قبل اسے وجود بخشا گیا۔ حضرت کعب الاحبار سے روایت ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 40 برس پہلے کعبہ شریف کی سرزمین پانی پر قائم تھی، پھر اس زمین کو پھیلا دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے پانی پیدا کیا، پانی کو ہوا پر ٹھہرایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہوا بھیجی جس سے پانی میں ہلچل پیدا ہوگی۔ چنانچہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ والی جگہ قبلہ نما ایک ٹیلہ پیدا کر دیا، جہاں 2000 سال بعد بیت اللہ شریف تعمیر کیا گیا۔ امام واحدی حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے دوسرے اجزاء کی تخلیق سے 2000 قبل کعبہ شریف والی جگہ پیدا کی اور اس کی بنیادیں 7ویں زمین تک گہری تھیں۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا ٹکڑا جسے اللہ رب العزت نے زمین میں پیدا کیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، اور پھر اسی سے زمین کو پھیلایا گیا، اور سب سے پہلا پہاڑ جسے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا وہ ابو قبیس ہے، پھر اسی سے پہاڑ پھیلائے۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ علی زین العابدین بن حسین بن امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے استفسار کیا کہ اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کا سب سے پہلے طواف کس نے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ملائکہ کو مخاطب کیا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، تو ملائکہ نے عرض کیا، مولا کریم، یہ نئی جنس سے بننے والا خلیفہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون ریزی اور نافرمانی کرے گا۔ اے رب، وہ خلیفہ ہم میں سے بنا، ہم زمین میں فساد انگیزی، خون ریزی، نافرمانی اور سرکشی نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ہر وقت حمد و ثنا اور اطاعت و فرما برداری کرتے رہتے ہیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں ان اسرار کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان پر ملائکہ پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو، تو انہوں نے عرش عظیم کے گرد طواف شروع کر دیا۔ وہ طواف کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے خشیت و گریہ زاری کے ساتھ معافی مانگنے لگے اور مسلسل طواف کرتے رہے، حتیٰ کہ پروردگار عالم نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور عرش عظیم کے نیچے حسن و جمال میں عدیم النظیر ایک گھر رکھا جو زبرجد کے 4 ستونوں پر قائم تھا، جنہیں سرخ یاقوت سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ اسے البیت الفرح کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ عرش کو چھوڑ کر اس گھر کا طواف کرو۔ عرش کی نسبت اس کا طواف آسان تھا، اور یہی بیت المعمور ہے جس میں 70,000 فرشتے ہر روز داخل ہوتے ہیں، اور جسے ایک دفعہ داخلہ نصیب ہو گیا پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بیت المعمور کی طرح میرا ایک گھر بناؤ، اور اس طرح سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اپنی تعمیر مکمل کر لی، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کے بعد اس کی دوبارہ جو تعمیر کی وہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، اور آدم علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت شیس علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، اور پھر سیدنا آدم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کی تو وہ وقت تھا جب وہ آسمان سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر اتارا، تو اس وقت ملائکہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کی آسمان سے جو پاکیزہ باتیں سنتے تھے وہ سننے سے محروم ہو گئے، دل مغموم اور اداس رہنے لگا۔ تو آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا، کیا میں اس نعمت سے محروم ہو گیا ہوں؟ تو رب کریم نے عرض کیا، مکہ معظمہ میں جائیں اور وہاں میرا گھر تعمیر کریں اور اس کا طواف کریں اور اس کے پاس نماز پڑھیں، جس طرح فرشتے میرے عرش کا طواف کرتے اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سیدنا آدم علیہ السلام،
حضرت جبریل امین کی رہنمائی میں مکہ معظمہ پہنچے اور جبرائیل علیہ السلام نے پر مار کر کعبہ شریف کی بنیادیں ظاہر کیں جو انتہائی گہری تھی، اور پھر فرشتے 5 مختلف پہاڑوں سے بڑی بڑی وزنی چٹانیں لائے جن میں ایک چٹان 30 آدمی بھی مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان پتھروں سے اللہ تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور پھر کس طرح اس عظمت و رفت والے گھر کی تعمیر کس انفرادی شان سے ہوئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن علاس فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی طرف جبرائیل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے لیے ایک گھر بناؤ۔ چنانچہ جبرائیل امین نے حد بندی کر دی اور حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی کھودنا شروع کر دی، اور حضرت حوا علیہ السلام وہ مٹی دوسری جگہ منتقل کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ پانی کی سطح کے پاس پہنچ گئے، اور پھر ان دونوں نے اس طرح اس کی تعمیر کی، اور اللہ کے یہ دونوں مقرب بندے اس امر عظیم کی تکمیل کے لیے کمر بستہ ہو گئے، اور ایک عظیم عزم اور ولولے کے ساتھ تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا۔ اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں ایک بدلی نمودار ہوئی جس سے یہ صدا آ رہی تھی کہ جس قدر طول و عرض اس بدلی کے سائے کا ہے اس قدر جگہ میں آپ بیت اللہ کی بنیادوں پر دیواریں کھڑی کریں اور اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل امین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنیادوں کی نشاندہی کی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مجسم ہوا آئی جس کا نام ریح الخجوج تھا، اس نے بیت اللہ شریف کے گرد طواف کر کے اس کی حدود کو واضح کیا، اور اس وقت یہ ایک ابھرے ہوئے سرخ ٹیلے کی شکل میں تھا۔ تو اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر انہی نشان زدہ بنیادوں کی کھدائی کے بعد پھر جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر کی، اور پھر وہ قدیم بنا آدم علیہ السلام جب ظاہر ہوئی تو اس پر پھر دوبارہ تعمیر شروع ہوئی، اور چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیسے ایک مزدور کے بھیس میں پتھر لانے کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمار کی حیثیت سے اپنے مقدس ہاتھوں سے دیوار چن رہے ہیں۔ مٹی، گارا یا چونے کی مدد کے بغیر ہی وہ پتھر پر پتھر جڑے چلے جا رہے تھے، اور وہ پتھر اس قدر بڑے اور وزنی تھے کہ 30 آدمی انہیں مل کر بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اس تعمیر میں کام آنے والے پتھر 5 مختلف پہاڑوں طور سینا، طور زیتہ، کوہ لبنان، کوہ جودی اور کوہ ہرا سے فرشتے لے کر آئے تھے۔ بنیادوں میں کوہ ہرا کے پتھر استعمال ہوئے، اور جب دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ ہوئی اور پتھر لگانے میں دشواری پیش آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی ایسا پتھر تلاش کرو جس پر کھڑے ہو کر بآسانی تعمیر مکمل کی جا سکے۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نظر اس پتھر پر پڑی، اور وہی یادگار پتھر تھا جسے قرآن حکیم میں مقام ابراہیم کے مبارک اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ اس پتھر نے اپنے مزاج کی سنگینی اور سختی کے باوجود آپ کے نقش پا کا اس قدر گہرا اثر قبول کیا کہ زمانے کے حوادث بھی اسے مٹا سکے، جس کا نظارہ آج بھی ہم خود کرتے ہیں۔ وہاں پہ ہم 2 نفل ادا کرتے ہیں طواف کے بعد۔ تو جب کعبہ کی دیواریں کافی بلند ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کوئی عمدہ سا پتھر لاؤ جہاں اس کونے میں اس کو نصب کر دیا جائے تاکہ طواف کرنے والوں کے لیے ایک امتیازی نشان اور علامت بن جائے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آئے تو دیکھ کر حیران رہ کہ اس کی جگہ ایک سفید رونق والا ایسا پتھر وہ بن چکا تھا جس کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ تو عرض کرنے لگے ابا جان یہ پتھر کون لایا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جبرائیل امین جنت سے لے کے آئے ہیں۔ تو تعمیر کے دوران موجودہ حتیم والی جگہ کو بھی کعبہ شریف میں شامل کر لیا گیا، اور مشرق کی جانب زمین کے برابر ایک دروازہ رکھا گیا جس کی نہ تو چوکھٹ تھی اور نہ ہی کواڑ۔ یوں یہ عظیم النظیر مکان چھت کے بغیر مکمل ہوا۔ اور اس عظیم شان تعمیر کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی عاجزی اور انکساری اور تشکر کے جذبات سے سرشار ہو کر یہ فریضہ انجام دیتے رہے، اور آخر میں انہوں نے جب یہ محنت کر چکے، مزدوری کر چکے تو فرمایا اے ہمارے پروردگار ہماری اس سعی کو قبول فرما لے، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد کئی ادوار گزرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت جب منہدم ہوگی تو بنو جرہم
نے اسے اثر نو تعمیر کیا، پھر جب وہ گر گئی پھر عمالقہ نے اسے بنایا۔ تو اس طرح بے شمار تعمیرات اس کے بعد ہوئیں۔ اس کے بعد قصہ بن کلاب نے اس کی تعمیر کی، پھر قریش نے اس کی تعمیر کی، اور پھر اس طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اس کی تعمیر کی، حجاج بن یوسف نے اس کی تعمیر فرمائی، اور آخر میں جو ہے سلطان مراد خان نے اس کی، جو وہ سلاطین آل عثمان میں سے تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو یہ شرف عطا کیا اور اس نے اس کی جو ہے وہ تعمیر کروائی۔ تو اب چلتے ہیں آج کے سیشن کے آخری حصے کی طرف، کہ یہ جو حالات آپ نے دیکھے اسلام سے قبل، آقا علیہ السلام کے بعثت سے قبل کیا حالت تھی مکہ کی، کچھ قبائل کے بارے میں آپ نے ذکر پہلے سنا۔ تو ظہور اسلام سے قبل ہر طرف جہالت و دلالت کی حکمرانی تھی، ہر طرف سرکشی اور بغاوت کا سکہ رواں تھا، معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا، خانہ کعبہ بتوں سے آباد تھا اور دین ابراہیمی کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، شرک کی سیاہ چادر نے ذہن انسانی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، شیطنت رقص کناں تھی، دجل، فریب، جھوٹ اور منافقت پر مبنی انفرادی طرز عمل اور اجتماعی رویوں نے شرف انسانی کی بحالی کی ہر خواہش کو سینے میں دفن کر رکھا تھا۔ قدم قدم پر انا کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں، غرور و تکبر اور نسلی تفاخر سے سماجی حیثیت کا تعین ہوتا تھا، دختر ہوا کے برہنہ سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا، وہ سسک رہی تھی، بلک رہی تھی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا تاکہ جھوٹی شان کی آگ میں جلنے والوں کا وقار مجروح نہ ہو۔ عدل و انصاف اور مساوات کے الفاظ اپنا مفہوم کھو چکے تھے۔ جزیرہ نما عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا گمراہی اور کفر اور شرک میں جو ہے گھر چکی تھی۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں جبر کی علامت بن چکی تھیں۔ اس حواس باختہ اور بے ہنگم معاشرے میں جمہوری شعور، انسانی حقوق اور کسی ضابطہ اخلاق کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جاہلی اور قبائلی رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ اپنے افراد کے گرد جہالت اور گمراہی کے حصار کو تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا۔ انسان اس معاشرتی جبر کے ہاتھوں اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا، لیکن حالات سے سمجھوتہ کرنے کے سوا اسے کوئی تدبیر نہیں سوچ رہی تھی۔ طلوع اسلام سے قبل عرب مختلف مذاہب اور خود ساختہ اقدار کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، کہیں بت پرستی ہو رہی تھی تو کہیں آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کیا جا رہا تھا، کہیں سورج کی پرستش ہو رہی تھی اور کہیں انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا ستاروں کے آگے سر بسجود تھا۔ خانہ کعبہ اصنام پرستی کا مرکز تھا جہاں 360 بت رکھے گئے تھے، ہر قبیلے کا الگ بت تھا۔ ہبل، لات، منات، عزا، نائلہ، یعوق اور نصر سب سے زیادہ مشہور بت تھے جن کے آگے سجدہ کیا جاتا اور ان سے دعائیں مانگے جاتی اور انہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھا جاتا، پھر ان پتھر کے بے جان ٹکڑوں کو اپنا حاجت روا ٹھہرایا جاتا۔ بت پرستی نے توہم پرستی کو جنم دیا۔ فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا، سب کو وہ فوراً اپنا معبود بنا لیتے اور اس طرح خدائے حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت بھی بھول چکے تھے۔ انسانی وقار کو خود انسان نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ ان میں سے بعض تو خدا کی ذات کے ہی انکاری تھے اور ان کے نزدیک زمانہ اور فطرت ہی کی ہر چیز میں کار فرمائی تھی۔ بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور جزا و سزا کے منکر تھے۔ اس طرح بعض خدا، قیامت، جزا و سزا کے قائل تھے مگر نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ پھر اس کے بعد وہ گمان کرتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت کے حامل کے لیے فرشتہ ہونا ضروری ہے جو کہ ہر قسم کی انسانی حاجات اور ضروریات سے منزہ و مبرہ ہو۔ تو اس حال میں عرب میں بت پرستی کا بانی جو ہے وہ کون تھا یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کا بانی عمر بن لہی تھا۔ عمر سب سے پہلے جرہم کعبہ کے متولی تھے۔ عمر نے بنی جرہم کے ساتھ جنگ کی اور انہیں مکہ سے جلا وطن کر دیا اور خود حرم کا متولی بن بیٹھا۔ ایک دفعہ کسی سنگین مرض میں مبتلا ہوا تو کسی نے اسے بتایا ملک شام میں بلقاء کے مقام پر ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، تم وہاں جا کر اس پانی سے غسل کرو تو شفا یاب ہو جاؤ گے۔ یہ بلقاء پہنچا، اس چشمے کے پانی سے غسل کیا تو اسے صحت عطا ہوئی۔ وہاں کے لوگوں کو اس نے دیکھا جو کہ بتوں کی پرستش کر رہے تھے
تو اس نے ان سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کے ذریعے بارش طلب کرتے اور ان کے ذریعے دشمن پر فتح حاصل کرتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے بھی ان بتوں میں سے چند بت دے دو۔ تو انہوں نے حسب خواہش اسے چند بت دے دیے۔ وہ انہیں لے کر مکہ آئے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد انہیں نصب کر دیا۔ کعبہ چونکہ عرب کا مرکز تھا، اس لیے تمام قبائل میں بت پرستی کا رواج ہو گیا۔ ہر چند اس سرزمین پر کثرت مشرکین کی ہی تھی، مگر کہیں کہیں یہودی، عیسائی اور مجوسی بھی آباد تھے، اور قبیلہ ربیہ اور غسان دونوں نصرانیت کے پیروکار تھے۔ بنو قزاع میں بھی کچھ لوگ عیسائیت قبول کر چکے تھے، اور مکہ معظمہ میں ورقہ بن نوفل اور کچھ لوگ بھی عیسائی ہو چکے تھے۔ اسی طرح بنو حمیر، کنانا، حرس اور بنو کنندہ یہ یہودی قبائل تھے۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا کافی عمل دخل تھا۔ انہوں نے وہاں کئی درسگاہیں، جنہیں بیت المدارس کہتے تھے، کھول رکھی تھیں، جہاں باقاعدہ یہودیت کی تعلیم دی جاتی تھی۔ خیبر کی ساری آبادی یہود پر مشتمل تھی۔ قبیلہ بنو تمیم مجوسی تھا۔ یہ لوگ عملاً آتش پرست تھے اور آگ ہی کو سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ اس کفر و شرک اور فسق و فجور کے ماحول میں خال خال فطرت سلیم کے حامل افراد ملتے تھے، جن کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر یقین محکم اور اس کی صفات کمال پر پختہ ایمان تھا۔ معبودان باطلہ سے قطعاً وہ بیزار تھے، اور ظلمت کفر میں بھی ان کا وجود منبع انوار تھا۔ سیاسی طور پر دیکھا جائے تو ریگزار عرب میں ظہور اسلام سے قبل کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، نہ ہی کسی قسم کا کوئی سیاسی اتحاد معرض وجود میں آیا تھا۔ سرداری نظام اپنی تمام تر قباحتوں کے ساتھ عرب کی سیاسی، سماجی اور تمدنی زندگی میں موجود تھا۔ قبائل اکثر آپس میں دست و گریبان رہتے، جنگ و جدل اور قتل و غارت گری روزمرہ کا معمول تھا۔ ذرا ذرا سی بات پر بھویں تن جاتی، تلواریں نیام سے باہر نکل آتی، یا قبائل وسیع ریگستانوں میں تسبیح کے دانوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے، اور شاید اسی لیے یہ بیرونی حملوں سے محفوظ و مامون رہے۔ اس وقت عالمی سطح پر بھی سپر پاورز روم اور ایران کا سکہ چلتا تھا، اور شاہانہ جاہ و جلال اور اقتدار کا کر و فروغ جادو تھا جو سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اس طرح زنا، شراب، جوا اور حرام کاری وغیرہ کی اور بہت سی کہ برائیاں ان میں پائی جاتی تھی، تمام اخلاقی قدریں دم توڑ چکی تھیں، اور آسائشات کو ہی مقصود زندگی ٹھہرایا گیا تھا۔ اخلاقی پستی، ذہنی انتشار اور فکری پراگندگی ان معاشروں کو گھن کی طرح چاٹ رہی تھی۔ خواب غفلت میں مدہوش حکمران اپنے عشرت قدیں آباد کیے ہوئے تھے، اور اس طرح عرب کے بے آب و گیا صحرا میں استعماری طاقتوں کے لیے کوئی کشش اور دلچسپی نہ تھی۔ معاشی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو عرب میں ہر قسم کے طبقات موجود تھے۔ قرآن نے عرب کو وادی غیر ذی زرع فرمایا۔ اس خطے کا بیشتر حصہ بنجر، خشک اور بے آب و گیا تھا۔ عربوں کی اکثریت غربت کا شکار تھی۔ یہاں کے باسیوں کے عام پیشے زراعت، تجارت اور غلہ بانی تھا۔ عرب وسیع و عریض ریگستان پر مشتمل ہے، جہاں کہیں سبزہ اور پانی کے آثار ملتے ہیں، وہیں کھیتی باڑی بھی ہوتی تھی۔ زیادہ تر آبادی نخلستانوں، چراگاہوں اور پانی کے چشموں کے قریب مقیم تھی۔ البتہ مکہ میں ایسی صورتحال نہ تھی۔ طائف اور مدینہ منورہ میں کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور جنوبی علاقے میں یمن کی خوشحالی کا راز زراعت کی ترقی تھا۔ جو عام طور پر کسی زمین کو آباد کرتا تھا، وہی اس کا مالک بن جاتا تھا۔ عربوں کی اکثریت تجارت کو اپنا مرغوب اور اپنا محبوب پیشہ سمجھتی تھی۔ مکہ اور طائف کے باشندے بالعموم تاجر تھے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے قیصر روم، کسریٰ ایران اور نجاشی حبشہ سے ان کے ملکوں میں تجارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا، جس کے باعث قریش کے تجارتی قافلے آزادانہ طور پر عراق، عمان، فلسطین، شام، مصر، یمن اور حبشہ میں سال میں 2 مرتبہ بلا خوف و خطر جاتے رہتے تھے۔ مذہبی قیادت و سیادت کی بنا پر قریش کے قافلے ڈاکہ اور رہزنی سے محفوظ رہتے تھے، حتیٰ کہ بسا اوقات دوسرے تجارتی قافلوں سے لوٹا ہوا مال ڈاکو انہیں بطور نذر و نیاز دے جاتے تھے۔ غلہ بانی بھی عربوں کا اہم ترین پیشہ تھا۔ بہت سے معزز لوگ اس پیشے سے وابستہ تھے۔ بدوی عربوں کا یہ واحد جائز ذریعہ معاش تھا۔ مجموعی طور پر عربوں کی اقتصادی حالت ناگفتہ بہ تھی۔ غربت نے اپنے سائے دراز کیے ہوئے تھے۔ انہیں نہ پہننے کو کپڑا میسر تھا، نہ کھانے کو روٹی، اور اس معاشی قسم پرسی نے انہیں بہت ہی تنگ کر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوٹ مار کرتے
اسی تنگی نے انہیں راہزن بنا دیا تھا۔ اور پھر یہ قبیلہ جو ہے وہ تمام یعنی پورے عرب میں یہی جو ہے ان کے قبائل میں سے ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ان کا یہی کام ہوتا تھا، ان کے مال و دولت مویشیوں پہ اہل و عیال پہ پھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے۔ اور سوداگروں کے قافلے بھی کسی بھاری انعام کے بغیر کبھی بھی سلامتی سے نہیں گزر سکتے تھے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی عورتوں کو، بچوں کو اور غلاموں کو پکڑ کر فروخت کر دیتا تھا۔ الغرض غربت اور سود نے آدمی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ سرمایہ داروں نے سود کا جال اس طرح پھیلا رکھا تھا کہ اس سے نکلنا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہ رہی تھی، اور کاشتکار اور غریب طبقہ بری طرح ظلم کی چکی میں پس رہا تھا۔ سود در سود کی لعنت کی وجہ سے وہ اس حد تک قرض کے بوجھ میں دب کے تھے کہ قرض کی عدم ادائیگی پر ان کی جائیداد اور جملہ اثاثے ضبط ہو جاتے، حتیٰ کہ یہ خود غلام بن کر رہ جاتے اور ان کے بیوی بچے بھی غلام بنا لیے جاتے۔ تو عرب معاشرہ جو جاہلیت اور عصبیت کی عملی تفسیر تھا، مختلف طبقات اور الگ الگ حیثیت کے خاندانوں اور گھرانوں پر مشتمل تھا۔ نسلی تفاخر اور برتری کا احساس اس معاشرے کا اساسی رویہ تھا۔ بعض خاندان دوسرے خاندانوں کے ساتھ بہت سی رسوم و عادات میں شرکت تک پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ حج کے کچھ مناسک بعض قبائل کے ساتھ سر انجام نہیں دیے جاتے تھے۔ خود کو ہر قیمت پر ممتاز رکھنا عربوں کی فطرت میں شامل ہو چکا تھا۔ میدان عرفات میں عام لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا عار سمجھتے تھے۔ ایک طبقہ آقاؤں، ظالموں اور جابروں کا تھا تو دوسرا طبقہ کمزور و نحیف اور مظلوموں کا تھا۔ طبقاتی کشمکش اپنے عروج پر تھی۔ غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ نہ تھی، نہ ہی جان و مال، حتیٰ کہ انہیں تمام بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اور اس طرح پورا معاشرہ بد امنی، بے اطمینانی، خوف و ہراس اور ناحق قتل و غارت گری کی آگ میں جل رہا تھا۔ نیکی و بھلائی کی بجائے بدی اور شر کی قوتوں نے سارے معاشرے کو اپنے آہنی شکنجوں میں لے لیا تھا۔ عورت کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہ تھا، اسے وراثت سے محروم کیا جاتا، بلکہ بذات خود اسے مال وراثت سمجھا جاتا۔ باپ کے مر جانے کے بعد اس کی کل بیویاں سوائے حقیقی ماں کے سب بیٹے کے تصرف میں آ جاتی۔ نکاح کی کوئی حد نہ تھی، دو حقیقی بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز تھا۔ طلاق دینے پہ کوئی پابندی نہ تھی، بات بات پر طلاق دیتے اور اسے لٹکائے رکھتے۔ جب عورت بیوہ ہو جاتی تو 1 سال تک گھر سے باہر تنگ کوٹھڑی میں قید کر دیا جاتا، مشقت کی زندگی گزارتی۔ عورت کا مہر اس کے باپ کو ملتا تھا اور اس کا خود اس سے کوئی سروکار نہ ہوتا تھا۔ اور اس طرح مجموعی طور پر عورت ایک بدترین مخلوق اور ہر قسم کے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ لڑکی پیدا ہوتی تو اہل خانہ کے چہرے غصے سے سرخ و سیاہ ہو جاتے اور شرم کے مارے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے، حتیٰ کہ اسے زندہ درگور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اس طرح اخلاقی حالت وہ ان کی ایسی ہو چکی تھی کہ معمولی سی بات پہ لڑ مرنا اور ایک دوسرے کا سر اڑا دینا ان کے نزدیک کوئی بری بات نہ تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے ساتھ، ہر خاندان دوسرے خاندان کے ساتھ اسی طرح برسر پیکار تھا، اور ہر بچہ اپنے باپ اور عزیزوں کے قاتل کا انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل میں لیے پرورش پاتا، اور پھر جوان ہو کر اپنے جذبہ انتقام کی آگ کے سرد کرنے کو اپنا مقصد اولین سمجھتا۔ اور اسی طرح جنگ و جدال کا یہ ماحول، اس میں لڑنا مرنا، یہ ان قبیلوں کا ان شرف اور ان کی آبرو عزت سمجھی جاتی، اور ان لڑائیوں میں صفاقی، بے رحمی اور قتل و غارت گری کی بدترین مثالیں جو ہے وہ ملتی۔ وہ جو جنگ میں قیدی ہو کے آتے ان کا عضو کاٹ کر انہیں مسلسل اذیت میں مبتلا کر کے موت کے گھاٹ اتارتے، دشمنوں کا جگر نکال کر ان کو کچا چبا لیا جاتا اور ان کے کاسہ سر میں شراب پی جاتی۔ عربوں میں حیوانی اور انسانی جانوں کا احترام بالکل ختم ہو چکا تھا۔ حلال اور حرام کی انہیں کوئی قطعاً تمیز نہیں تھی، اور بعض اوقات تو زندہ جانوروں کے حصے بھی کاٹ کر کھا جاتے تھے۔ بعض نجس جانوروں کا گوشت کھانے سے بھی وہ عار محسوس نہ کرتے تھے۔ اہل عرب عریانی، بے حیائی، قمار بازی، زناکاری اور تمام ان کے جو ہے اخلاقی جرائم ان میں جو ہے پرورش پا چکے تھے، اور وہ مادر زاد ننگے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے اور بھری محفل میں ازرہ مذاق اپنا ستر کھول دیتے تھے۔ شراب اور جوا ان کے محبوب مشغلے تھے۔ شراب نوشی کا اس قدر رواج تھا کہ ہر گھر میکدہ بنا ہوا تھا، اور وہ اتنے سنگ دل تھے کہ جانوروں کو درختوں سے باندھ کر تیر اندازی کی مشق کرتے،
حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر دیتے اور مجرموں کو حد درجہ وحشیانہ سزائیں دیتے۔ تو مجموعی طور پر خلاصہ کلام یہ ہے کہ عربوں کو بت پرستی، فسق و فجور، قتل و غارت گری، چوری و رازنی، شراب نوشی، بدکاری، سود خوری، فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی اور ہر قسم کی برائیوں نے گھیر رکھا تھا۔ ہر قسم کی برائی دیکھا جائے تو ہر جہت سے وہ زوال پستی کا شکار تھا۔ تو ایسے میں ان حالات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے اپنی 23 سال کی جد و جہد کے بعد ایک ایسا مثالی معاشرہ قائم کر کے دکھایا جو قابل تقلید تھا، اور اسلام پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو آفاقی تعلیمات دے کر ہر نوع کی غلامی، جبر اور استحصال سے آزاد کرا دیا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔